वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और एक्साइटमेंट हम लोगों की बहुत ज़्यादा है अभी। वजह ये है, मैं जो बता रही थी ना कि बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, पहले भी बड़ी खुशी हो रही होती थी कि कोई हमारे घर आ रहा है। तो राइजिंग पाकिस्तान बेसिकली ये जो सेट है, स्टूडियो, ये हमारा घर है। तो जब यहाँ पर बड़े आते हैं तो हम उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज जनाब एक्साइटेड मैं और तौसीक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारी बड़ी आई हैं, अच्छी खाला आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अच्छी खाला? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। पिछले हफ्ते से आपने दोबारा से राइजिंग पाकिस्तान में आना शुरू किया और एक्साइटमेंट लेवल हमारे क्रू का भी और नाजरीन का भी बहुत बढ़ गया कि ओह वेरी गुड, अच्छी खाला वापस आ गई। तो मेहरबानी है, शुक्रिया है कि आपको। लेकिन अब पिंडी की और इस्लामाबाद की सर्दियों में अब आपको हम सुबह सुबह उठाया करेंगे। हाँ नहीं, लेकिन मैं सुबह सवेरे उठने की आदी हूँ। मैं वैसे भी घर में उठ जाती हूँ, लेकिन बाहर निकलना जो है वो ज़रा थोड़ा, घर के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं होती है। हम बहुत जल्दी उठने के हैं आदि, दोनों मियाँ बीवी, तो इसलिए वो मसला नहीं है। अच्छा, आज भी अच्छी खाला से हमने रिक्वेस्ट की कि आज हम सबीन कुछ ऐसे बात करें कि पहले वक्तों में खाने के आदाब क्या हुआ करते थे, चाहे आप डाइनिंग टेबल पे खाएं, चाहे दस्तरखान पे खाएं, टाइमिंग के एतबार से बैठ के किस तरह खाया जाता था। और अब अच्छी खाला क्या समझती हैं कि कहाँ कहाँ हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को दोबारा से पुराने वक्तों से सीखने की ज़रूरत है। तो अच्छी खाला बताइए जी कुछ इस हवाले से हमें। जी, ये बिल्कुल, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तब से लेकर अच्छी खासी उम्र तक, और शायद उससे पहले, इससे भी पहले, बहुत रवाज ये था कि घर में, अगर हमारे ज़माने में तो डाइनिंग टेबल और कुर्सियां होती थी, लेकिन खाना जो है वो फर्श पे बैठ के दस्तरखान पे खाया जाता। और खाना जो है कम से कम दोपहर का जो है वो जितने अफराद घर में मौजूद होते थे वो सब इकट्ठे बैठ के खाते थे। इकट्ठे बैठ के दस्तरखान पे इकट्ठे बैठ के। जो लोग नौकरियों पर थे वो तो दिन को नहीं आते थे, वो तो रात को। लेकिन रात को फिर जब वो आ जाते थे तो फिर सब पूरी फैमिली, बच्चे अगर बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं तो वो भी, और सब मियाँ बीवी, बच्चे, और उस ज़माने में तो और रिश्तेदार भी एक ही घर में रहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल फैमिलीज होती थी बड़ी। हाँ जी बिल्कुल। आजकल तो रिवाज है ना कि एक एक बस मियाँ बीवी, बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके माँ बाप, बिल्कुल बस। लेकिन उस ज़माने में तो उनके बहन भाई, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, और सब इकट्ठे। कोई चाचू, कोई फुफ्फो भी कोई है तो वो साथ रह रहे हैं। और एक लंबा, ये मेरे बचपन तक था। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि हम एक ही घर में, हमारी फुफ्फो, उनकी बेटियां और हम इकट्ठे रहा करते थे, तो पूरा दस्तरखान बिछता था। यानी कि मेरी अम्मी फर्श पे। जी बिल्कुल। आपकी अम्मी, आपकी नानी, हाँ मेरी नानी, मेरी अम्मी, सब इकट्ठे रहते थे और पूरा दस्तरखान बिछा करता था। अच्छा खाला, इससे फायदा क्या होता है जब पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाए? और अब हम देखते हैं कि हर कोई अपने बेडरूम में घुसा हुआ है, किसी ने बाहर से कुछ मंगवा लिया, कोई आया किचन से प्लेट में डाला ले गया। ये फर्क, इससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, फर्क ये पड़ता है कि आपको एहसास होता है और आप जो है वो तहजीब सीखते हैं, मुहज़्ज़ब तरीके से खाना खाना। ये जो है हमारा आज का खास मौजू ये है। ठीक है। तो वो तहजीब सीखते हैं कि जी आप आराम से बैठते हैं और आपको अफरा तफरी नहीं होती, जिसे कहना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले छोटे बच्चों को खाना डाल के दिया जाता था, क्योंकि बुजुर्ग उन्हें खाना डाल के देते थे। अगर कोई इतना छोटा है कि जिसे खिलाने की ज़रूरत है तो उसकी माँ गोद में बिठा के खिलाती थी उसे, लेकिन उनको डाल के दिया जाता था। उसके बाद बुजुर्ग जो थे उनको डाल के दिया जाता था। सबसे पहले दस्तरखान पे बच्चे को डाल के देना है, फिर बुजुर्गों को डाल के देना, और फिर उसके बाद जो नौजवान नस्ल है जिसमें बच्चे भी घर के हैं, मियाँ बीवी भी हैं और भी हैं, वो डाल के खाते थे। तो बेसिकली प्लेट में डाल के आप खाएंगे और उसके बाद इंतहाई तहजीब के साथ के कोई भी खाने की का सालन या वो आपके कपड़ों पे ना गिरे।
اس کا بہت کپڑوں، احتیاط، اس کی اور بہت انگلیوں پہ نہ احتیاط ہے. لگے. ہاں وہ یہ ہے کہ آپ سالن کم لگائیں اگر روٹی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر چاول کھا رہے ہیں تو اس زمانے میں چاول بھی ہاتھ سے کھائے جاتے جی تھے، بالکل. چمچ سے نہیں. ابھی بھی بہت گھرانوں میں ہاتھ سے بہت چاول ہاتھ کھائے سے جاتے کھاتے. ہیں. تو ہاتھ سے آپ لیں لیکن اتنا بڑا نوالا نہیں، چھوٹے چھوٹے نوالے اور منہ کے اندر ڈالیں تاکہ چاول ادھر ادھر نہیں گریں. یہ بھی تہذیب کے خلاف. بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مہذب طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام سے کھائیں اور کم تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، چاہے جتنا بھی کھانا ہے ایک دفعہ کم ڈالیں، اگر بھوک ہے تو دوبارہ لے لیں. اور یہ بھی منع کیا جاتا تھا کہ تیز تیز مت کھاؤ، آرام سے. ہاں جی بالکل آہستہ آہستہ کھائیں. اس زمانے میں یہ بھی تصور تھا کہ تیز تیز کھانے سے آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، بالکل. ٹھیک ہے. آزمائی بھی بات ہے. جی. اچھا اب اس کے بعد جناب یہ ہوتا تھا کہ جب آپ نے کھانا ختم کر لیا، کھانے سے پہلے بھی آپ نے ہاتھ دھونے، کھانے کے بعد بھی. اچھا ایک اور بات کہ اگر سالن آپ کی انگلیوں پہ آ ہی گیا ہے تو آپ نے ان کو چوسنا نہیں. ٹھیک ہے. سخت بد تہذیبی کی بات. عموماً لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے. کھانا کھا کے اتنا ہی سالن لگائیں کہ آپ کی انگلیوں پر نہ جائے. اگر فرض کیا کسی بچے کا چلا بھی گیا ہے تو یہ بالکل اس کو نہیں چوسنا، انگلیاں چوسنی. بالکل. اور اچھی خالہ یہ بھی بتاتی چلیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے. نہیں بات نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، ایک دوسرے سے خاموشی سے کھانا کھانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بات کرتے ہوئے کھانے کے ذرے منہ سے نکلتے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کی وجوہات تھی. ایگزیکٹلی. اچھا وہ جو آپ بتا رہی تھی کہ الحمدللہ اور بسم اللہ، یہ اس کا رواج اب بالکل ختم ہو گیا. بالکل ختم ہو گیا، شکر ادا کرنا بالکل ختم ہے. ہاں یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں کھانے کے لیے، شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو کھانا دیا ہے، آپ کو دیا ہے، یا اتنی نعمتیں آپ کے لیے پیدا کی. یہ اب بالکل نہیں ہے. نہ کسی بچے کو، سب سے پہلے بچے جاتے ہیں ٹیبل پہ، کھانا ڈالتے ہیں، پلیٹ اٹھاتے ہیں، ادھر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے، نہیں جی چلنا پھرنا، اور اپنے کمرے میں چلے گئے کھانا لے کر. بالکل. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کون بزرگ ہے یا ہمیں ڈال کے دے گا. کھانا گر رہا ہے تو گر رہا ہے، جا رہے تھے. اچھا بعض دفعہ بزرگ بھی بڑی بدتمیزی کرتے تھے. اچھا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، یہ ہمارے ساتھ بیتا. اچھا. ہم کسی کے گھر گئے ہوئے تھے، کھانا تھا یا کوئی دعوت تھی، لیکن مطلب ہے کہ زیادہ رش نہیں تھا. اچھا. لیکن کافی اتنے لوگ تھے کہ انہوں نے لان میں ٹیبلز لگائے تھے، ارد گرد کرسیاں تھی کہ لوگ ڈالیں کھانا اور لے جائیں. میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 9-10 سال کا تھا. اچھا اس کو بڑا شوق تھا پلاؤ اور زردہ کھانے کا. تو کھانوں میں ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں. اچھا وہ آیا، اب چھوٹا تھا چونکہ تو لوگ لے رہے تھے. جب وہ آیا آگے تو ڈش میں نا کم چاول رہ گئے تھے. تو اس نے نا اپنا وہ ڈش کا چمچ بھر کے اپنی پلیٹ میں جیسے ہی ڈالنا چاہا، جو ان ڈش میں سے بھرا، ایک بزرگ پاس آئے، انہوں نے اپنا چمچ اس چمچ کے اوپر مارا، اس کے چاول گر گئے اور انہوں نے وہ کھا لی، چاول اٹھا لی. ہنسنے لگے. میرا بیٹا جو تھا وہ چل کے کرسی پہ بیٹھ گیا اور رو کے اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اب میں کھانا گھر جا کے کھاؤں گا. یعنی اس کا مطلب ہے بچوں کے ساتھ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، وہ شفقت صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ سب چیزیں اس تربیت کا حصہ ہے. ایک بد تہذیبی ہے. یہ بھی تہذیب کا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کھانا ڈال رہا ہے اور وافر کھانا موجود ہے اور ڈشوں میں آ جاتا ہے. اگر خالی ہو گئی ہے ڈش تو کھانا آ جاتا ہے. اچھا آچی خالہ، وہ جو دوڑ لگتی ہے جب کھانا اناؤنس ہوتا ہے، اسپیشلی شادیوں پہ، اس میں تو نہ وہ دیکھتے ہیں بچے ہیں، نہ دیکھتے ہیں خواتین ہیں، کچھ ہے. جس کا بس چلتا ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں لے لوں. اور ایک اور بات بھی، پلیٹیں بھر لیتے ہیں چاہے وہ کھا سکیں یا نہ کھا سکیں. یہ بھی بد تہذیبی ہے کہ کھانا آپ کی پلیٹ میں بچ جائے. اتنا ہی ڈالو جتنا کھا سکو. اتنا ڈالیں، کم ڈالیں. اگر آپ کی بھوک ہے دوبارہ لے لیں. بالکل دوبارہ لے لیں. اچھا آپ کھانا اتنا کیوں ڈالیں جو اللہ کا رزق ہے ضائع جائے گا اور وہ پھک جائے گا، وہ کسی کے کام نہیں آئے گا. اچھا اچھی خالہ، ایک اور چیز میں نوٹ کرتا ہوں کہ پہلے ہمارے بچپن میں بھی، لیکن آپ کے ظاہر بچپن میں تو اس سے بھی پہلے،
کہ گھر میں جو ایک چیز پکی ہے بالکل سب اس کو شوق سے شوق سے کھائیں گے. کھاتے ہیں. اب تو یہ جو ایک رواج آ گیا کہ میں یہ نہیں کھاتی, میں وہ نہیں کھاتا, اس کے لیے وہ پک. الگ الگ ہانڈیاں پکے, اس نے یہ کھانا ہے, اس نے وہ کھانا ہے, وہ کھانا ہے. اگر ان کی پسند نہیں ہے تو پھر باہر سے منگوائیے, باہر سے منگوائیے, یہ بہت رواج ہے. باہر کا کھانا منگوائیے. بالکل. تو یہ بھی میرا خیال ہے ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک چیز گھر میں پکی ہے, چاہے وہ سبزی ہے, چاہے دال ہے, چاہے گوشت ہے, بات دراصل یہ ہے کہ شروع میں بھی کھانے کا یہ ہوتا تھا کہ ایک ہوتا تھا گوشت اور سبزی کا سالن, اور ایک ساتھ دال ضرور ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اگر چاول ہیں تب بھی اور اگر چپاتیاں ہیں تب بھی. یہ دال تو ہماری زندگی سے کافی مست تھی نا. اب تو وہ تو گئی نا, اب تو کوئی کھاتا ہی نہیں. اچھا اچھی خالہ, آپ کو ویسے خود کیا کھانے میں پسند ہے شوق سے؟ مجھے دیکھیں ہمارے گھر میں جو ہے نا, میرے والد جو تھے وہ بہت شوقین تھے کھانے کے, اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا جو ہے نوکر کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے. ہمیشہ ہماری اماں جی نے پکایا کھانا کچن میں خود, اور اس کے بعد ہم بڑے ہو گئے تو ہم نے پھر ساتھ دیا. ٹھیک ہے. ہم نے پکایا. پھر جب میری شادی ہوئی تو اپنے سسرال میں بھی جو کچن کا کام ہے وہ میں برتن دھونے, صفائی کرنی, اس کے لیے تو ایک تھی, لیکن کھانا میں خود بناتی تھی, چپاتیاں میں خود بناتی تھی, سبزی میں خود کاٹتی تھی. اچھا. سب میں کام خود کرتی تھی, کیونکہ یہ تھا کہ جی کھانا تو گھر کی عورت پکائے گی جو بھی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو ملازم ہے وہ اور کاموں کے لیے چلو ٹھیک ہے, لیکن جو ہنڈیا ہے وہ خود پکانی, وہ خود پکائے گی, چپاتی خود بنائے گی. اچھا, آپ کو تو شوق بھی بہت رہا ہے کھانا پکانے کا, اور یہ وہ کہتے ہیں گھر کا بھیدی, میں اندر کی بات ہوں, کھانا پکانے کا بھی اچھی خالہ. اور کھانا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کھانا پکانا اور پھر کھانا کھلانا, اس کا بھی جو ایک وہ بڑا فن ہوتا ہے کہ میں جو پکا رہی ہوں پھر وہ بھی آئے اور وہ بھی آئے اور وہ بھی آئے اور وہ بھی بیٹھ کے کھائے. تو کھانا کھلانے کا بھی ایک ہنر ہے. اکثر یہ ہے کہ جو دعوتیں ہوتی تھی گھر میں, مطلب ایک فیملی آئی ہے, 4-5 لوگ ہیں, تو اس کا کھانا بھی گھر میں ہی پکتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی باہر سے منگوایا جائے, اب کوئی فیملی آنے والی ہے یا کچھ ہے تو گھر میں نہیں پک سکتا, چاہے اس کی مقدار کتنی ہو. بالکل. اچھا جی, تو اب سبین, اس ساری کہانیوں کی روشنی میں اگر آج کل کے ایک نارمل لائف سٹائل کو اور ایک گھر کو ہم اچھی خالہ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ غیریت اتنی ہو گئی ہے کہ ایک ایک گھر کے افراد جو ہیں وہ کئی دن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. ایگزیکٹلی. اور وہ جب آپ فائدے بتا رہی تھی نا ایک ساتھ کھانا کھانے کے بیٹھ کے, وہ یہ تھا کہ ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ایک دوسرے کے لیے, کہ ہم ٹائم کیسے اسپینڈ کریں. وقت کی پابندی ہوتی ہے, ناشتہ کس وقت کرنا ہے, کھانا دوپہر کا کس وقت کھانا ہے, رات کا کھانا کس وقت کھانا ہے. اور یہ احتیاط برتی جاتی تھی کہ رات سونے سے پہلے کھانا اتنے وقت پہلے کھایا جائے کہ وہ ہضم ہو جائے سونے سے پہلے. اب ہمارا آخری چیز, دن کی آخری چیز کھانا ہوتا ہے. نہیں تو بستر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں بچے, ٹی وی دیکھتے ہوئے, اور وہ جو مڈ نائٹ کریونگز کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, ہر وقت چلتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں بچے. اور ایک اور چیز بد تہذیبی کی, جو ریپرز ہوتے ہیں وہ جہاں آتا ہے وہاں پھینک دیتے ہیں, گندگی. وہ یہ نہیں کہ آپ ڈسٹ بن میں ڈالیں. بھئی آج تو اچھی خالہ صحیح موڈ میں ہے, آج اچھی خالہ ڈانٹ والے موڈ میں. اب آپ کو میں کیا ڈانٹوں گی, بچپن میں جتنا ڈانٹنا تو ڈانٹ لیا. ڈانٹ پڑی آپ کو؟ آف کورس پڑی, ظاہر ہے وہ خالوں سے. ان کی والدہ جو ہے وہ میری فرسٹ کزن تھی. اچھا. اور بہت اچھی سہیلی بھی تھی, بہت اچھی, بچپن ان کا ساتھ گزرا. کیونکہ ہم جو ان کی نانی تھی اور میرے والد, میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا, بہن بھائی تھے سگے. اور ہمیں تو اب اتنے کلوز فیملی تھی ان کی, اور ایک جگہ پہ رہے. ہمیں تو ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں, ہمیں بہت عرصے کے بعد جا کے پتہ لگا کہ یہ ہماری سگی, مطلب دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں. تو وہ ایسے, یہ کتنا خوبصورت دور ہوتا تھا, بہت خوبصورت. اچھا, آپ کے والد جو تھے وہ بالکل باہر کی فیملی کے تھے, لیکن جب شادی ہوئی ہے تو وہ بھی بالکل ایسے گھل مل گئے تھے کہ جیسے اپنے, مطلب ہم انہیں دولہا بھائی کہتے تھے, اور وہ دولہا بھائی جو ہیں ہم ان کی چھوٹی بہنیں تھیں. اور وہ 90 سال کی عمر تک بھی دولہا بھائی تھے, پورا خاندان انہیں دولہا بھائی تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ کو میں بتاؤں کہ عید پر
ہماری ساری کزن، آپ کی امی، ہم سب سیالکوٹ ہمارا گھر تھا، وہاں پہ سب لوگ عید کرنے آتے تھے. Exactly. ساری ہماری کزن، ان کے میاں، ان کے بچے اور ہم ساری فیملی، میری خالہ، میری نانی، 40-50 وہ لوگ. سب ہاں وہ ہوتے تھے. اور وہ تمام، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ سب لوگ کمرے اکٹھے ہوتے تھے. مرد حضرات کی چارپائیاں چھت کے اوپر ہوتی تھی اور ہمارے والد جو ہیں صحن کے اوپر ایک شامیانہ لگا دیتے تھے اور باقی بچوں عورتوں کی سب وہ زمین پہ بستر بچھے ہوئے. اسے خواتین کمروں میں چارپائیوں پہ سوتی تھی، باقی ینگ جو تھی نا وہ سب صحن میں سوتے تھے. گرمی کی عید ہوتی تھی تو وہاں پہ صحن میں، اور اتنا شغل کرتے تھے وہ. اور پھر یہ تھا کہ سب کام کرواتے تھے. جو ینگ لڑکیاں تھیں وہ کھانا دینا، کھانا لگانا، کچن میں جانا. اور خاص طور پر جو بڑی ان کی امیاں تھیں، یعنی ہماری فرسٹ کزن، وہ میری والدہ کے ساتھ کچن میں کام کرواتی. اچھا یہ نہیں کہ مہمان ہے تو مہمان بن کے. اچھا آج اچھی خالہ صحیح موڈ میں بھی پرانی اپنی یادیں باتیں سیالکوٹ کے گھر کی. سیالکوٹ کے گھر. اچھی خالہ تھینک یو ویری مچ. آپ سے تو جب گپیں شروع ہوں تو بس ہم سب اس میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے واقعات اور وہ اچھا دور. بالکل. اب میں پھر وہی بات کروں گی کہ میں اپنے بیٹے کے ہاں رہتی ہوں، لیکن کئی دن تک بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نیچے کے پورشن میں، وہ اوپر کے پورشن میں اوپر کھانا کھا رہے ہیں، ہم نیچے کھانا کھا رہے ہیں. اچھا صبح میں دھوپ میں بیٹھتی ہوں اور میں باہر نکل کے خاص طور پہ باہر لان کے پاس جو ڈرائیو وے ہے وہاں پہ بیٹھتی ہوں تاکہ میرا بیٹا جب آفس جائے تو میں اسے مل لوں. لیکن میری پوتی بھاگتی بھی نیچے آتی ہے، چاہے وہ رات کو آئے اور آ کے مجھ سے کہے دادی کہانی سنائے، دادی کہانی بستر میں بیٹھ کے. بہت خوبصورت. کتنے مزے کا سیگمنٹ جا رہا ہے، میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ ہم بریک پہ جائیں. اچھی خالہ تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں، صحت مند رہیں اور اسی طرح ہمارے شو میں میں بھی خوش ہوں کہ مجھے اپنے ماضی کی یادیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں اور سنانے میں مزہ آیا. اور ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو آپ سے ملتا ہے. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کون ہے جی؟ مہر ہے. مہر ہے جی. آج ہم ایک اور لیجنڈ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے رائزنگ پاکستان میں. ایگزیکٹلی. خواجہ خورشید انور صاحب کو آج ہم نے ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے. ان کی کچھ یادیں، ان کی کچھ باتیں اور ان کے کچھ گیت مہر ہمارے لیے لے کر آئیں گے. رہی ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.